बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीना है और आप सबको वेलकम करती हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल पे वॉइस ऑफ ओवरसीज़ न्यू जर्सी अमेरिका से। आज जुमे का दिन है, जुमे मुबारक का दिन है और टाइम है यहाँ न्यू जर्सी में 11 बजे सुबह का। और टेम्परेचर जो है ना गर्म है ना सर्द है और 55 फ़ारेनहाइट और थोड़ा सा सन निकला हुआ, धूप निकला है, लेकिन मोस्टली क्लाउडी है। दोस्तों, संडे को T20 वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के साथ, और जितनी टाइम करीब होते आ रहा है हमारे दिल के धड़कनें भी तेज़ी से चल रहा है और हमें थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया है कि हम कैसे खेलेंगे, हमारा टीम कैसे खेलेगा। जिस तरह के इंग्लैंड ने परफॉर्म किया इंडिया के साथ, वो बहुत स्ट्रांग उनके टीम बना हुआ है और हमें एक बहुत अच्छा सा खेल पेश करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारा टीम को बाबर आज़म की क़ियादत में ताकत दे और उनको और एनर्जी दे ताकि अच्छा सा खेले, फील्डिंग में भी और बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, क्योंकि किसी भी ये 3 कैटेगरीज है, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए ना तो गेम जो है ना वो चेंज हो जाएगा। हम ये सर नहीं चाहते हैं। तो हमारा जो ऑफिशियल्स है पाकिस्तान क्रिकेट का, उनको देखना चाहिए और देखने में और सुनने में आया है कि हमारी टीम का जो मोरल है ना बहुत माशाल्लाह बुलंद है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला उनके साथ है और हमेशा रहेगा और आगे भी था। मैं कल एक अपनी व्लॉग में जो मैं क्रिकेट के बारे में मैंने कहा था, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ कि हिंदुस्तान जब आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त खा गया, और ये शिकस्त जो था जानबूझ के था, और ये शिकस्त का जो वजह था ये था कि ताकि पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना करे, क्योंकि पाकिस्तान का उस वक्त सिचुएशन जो था बहुत क्रूशल था। पाकिस्तान 2 मैच हार गया था और उसके पास 2 और मैचेस थे और रन रेट के साथ भी लिया जाता था। तो इस तरह उनका एक चाल था ताकि पाकिस्तान जो है ना आगे ना बढ़ सके, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे कैसे लोग कल मुँह पे आगे गिरे हैं और इंग्लैंड की टीम ने इनका कीमा बनाकर पेश किया और ऐसे इनको शिकस्त फाश खा गए कि ख़ुद देखते रह गए। लेकिन ना कितनी इनकी नीयत ख़राब थे, और ये मुनाफिकत और ये जो इनकी नीयत है ना हिंदुस्तान का, ये हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है। ये बहुत मुनाफिक कौम है, बहुत ज़्यादा। मैं इसमें मैं कोई मुझे कोई कह नहीं सकेगा कि तुमने इनको मुनाफिक क्यों कहा, क्योंकि मेरा राय है, मैं जानती हूँ और मुझे पता चलता है, आपको पता चल जाता है कि ये लोग कितना मुनाफिकत करते हैं पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। तो मुझे इनको मुनाफिक या धोखेबाज या चालबाज कहने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जो मेरा एक ओपिनियन है ना, मैं इसको चेंज नहीं कर सकूँगी और मैंने कभी करना भी नहीं है। जो सच है वो सच है। तो कहने का ये मतलब था कि देखिए कितनी इन्होंने चालबाजी किया और जानबूझ के हार गए, और कल देखें कैसे हार गए। इनके शक्लें देखने वाले थे, इनके शक्लें देखने वाले थे कि न इनसे कोई आउट हो रहा था, न इनसे रन्स रोक कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला इनके हाथ बंधा हुआ था, क्योंकि इनकी नीयत ख़राब था। ये मुनाफिक कौम है। और मुझे ये भी पता है कि हमारे पाकिस्तान में किसी भी शोबे से मुझे पता है, मैंने एक चीज़ मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूँ। कहीं हमारे जो पाकिस्तान के जो ऐसे हैं इंडियन वालों के लिए नरम दिल रखते हैं, क्योंकि उनकी बॉलीवुड की वजह से, और हमारे जो काफ़ी लोग जो बहुत ही शोबे में ताल्लुक़ रखते हैं उनको बड़ा पसंद करते हैं और वहाँ भी गए थे। चलो ये तो हो गया, लेकिन जो हमारे दिमाग है और जो हमारे दिल है, ये हमें इजाज़त नहीं देता कि हम उन लोगों को तारीफ़ करें। कम अज़ कम मुझे एज़ अ पाकिस्तानी मैं कभी नहीं चाहती कि मैं उनकी तारीफ़ ही करूं। मुझे क्या लेना देना उनकी तारीफ़ करने से, और मुझे क्या मिलेगा? मुझे अपनी मुल्क के बारे में सोचना चाहिए ना। वो लोग जैसे कि वो लोग अपनी मुल्क के बारे में सोचते हैं, वो हमसे ज़्यादा सोचते हैं हिंदुस्तानी जो अपने मुल्क के बारे में। हम थोड़ा सा दिल वो बड़ा कर देते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। हमें भी इस तरह सख्त होना चाहिए एज अ पाकिस्तानी।
تو یہ تھا کرکٹ کے بارے میں. کل میں بھول گئی تھی کہ بتا دوں کہ کل کا جو فائنل کا جو میچ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کا جو آڈینس ہوگا اگر وہ دیکھنے آئیں گے فائنل دیکھنے کے لیے وہ انگلینڈ کے ساتھ دیں گے. یہ اتنا بے غیرت قومی ہے اس لیے تاکہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے اپنا جو شکست فاش تھا وہ بھول جائیں گے. لیکن پاکستان کے لیے وہ اپنی شکست بھی بھول جائیں گے اور جس ٹیم سے ہارے بھی ان کے ساتھ بھی دیں گے. اور آپ دیکھیں گے سنڈے کو یہ منافقات ان میں شروع سے تھا. جب سے پاکستان بنا منافقات ان کے دل دماغ میں ہیں. لیکن ہمارے ساتھ اللہ ہے اور ہمارا پاکستانی قوم ہے ان کو دعا ہیں. تو ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں ہے اور ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور ہم کسی سے محتاج بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ٹیم کو وہ سپورٹ کرے یا نہ کرے. ہم اپنے لیے خود کافی ہے. ہمارے ساتھ اللہ ہے. یہ تو بات ہوئی کرکٹ کی. اور دوسری بات آج جو ہے عمران خان نے کل جو لانگ مارچ تھا وہ دوبارہ اس نے شروع کر دیا. آج گجرات میں اس نے جلسہ کیا. جلسے میں تو خود نہیں گیا کیونکہ اس نے کہا کہ میرے ٹانگ کو 4 گولیاں لگی تو وہ تو چل نہیں سکتا بیچارہ. لیکن اس نے ویڈیو لنک میں اس نے خطاب کیا گجرات کے جلسے میں اور وہی باتیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. جب تک عمران خان دوبارہ وزیر اعظم نہ بنے وہ جو باتیں 6 مہینے سے وہ آ رہا ہے وہی باتیں کرے گا. وہ تھکتا نہیں ہے کیونکہ اس کو کرسی چاہیے. اور جب تک اس کو کرسی نہیں ملے گا وہی گالی دینا وہی چور ڈاکو اسٹیبلشمنٹ غدار چوکیدار ایکس وائی زیڈ اور دوسرے جو نام ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو یاد کرتا ہے اس طرح چلتا لے گا. جس دن اس کو کرسی مل جائے گا کسی بھی قیمت سے پاؤں پکڑنا ہوگا رونا دھونا ہوگا اس کو چاہیے مجھے کرسی ملے. اگر مجھے مذاکرات بھی کرنا پڑے ان کے پاؤں بھی پڑے مجھے اور ان کو تلوی بھی چاٹ لوں لیکن پھر بھی میں نے ان کے ناپیے بھی چینج کروں پھر بھی مجھے کرسی چاہیے. اور جس دن کرسی آئے گا اس کے ہاتھ میں پھر اس دن سب کچھ ٹھیک ہوگا. سب کچھ ٹھیک ہو. جس طرح پہلے اس نے 3.5 سال میں کہا کرتا تھا کہ میں بڑا اسٹرانگ وزیر اعظم ہوں ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھا ان کا تعلقات ہے میرے پاس بہت پاور ہے کوئی مجھے روک نہیں سکتا. لیکن ابھی 2-3 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیچارہ رو رہا ہے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے جو ایجنسیاں تھا مجھے کام کرنے نہیں دیتے تھے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ تعلقات خراب ہو گیا تھا. نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھا. تو پھر تم کس چیز کے وزیر اعظم تھے؟ ایسے آ کے پاؤں میں پاؤں رکھ کے دفتر میں بیٹھنا 11 بجے آنا اور 5 بجے چلے جانا یہ وزیر اعظم تھے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر تمہیں دوبارہ کرسی ملیں تو تم کرو گے کیا؟ جو 3.5 سال سے تمہارے پاس سارے اسٹیبلشمنٹ سارے ادارے سارے ہمارے بیوکریٹس تھے تم کچھ نہیں کر سکتے. آگے تم کیا کرو گے؟ سب لوگ اس کی یہی مشورہ دیتے ہیں نا کہ جو تم کہتے ہو کہ سارے پاکستان میں بہت بڑا میرے ایک پارٹی ہے اور جو میجورٹی میرے ساتھ ہے تو ویٹ کرو اور اگلے سال تک انتظار کرو. کبھی کہتا ہے کہ چیف آف آرمی جو ہے نا میرٹ پہ ہونا چاہیے اور کبھی کہتا ہے کہ مجھے چوز کرنا چاہیے. پتہ نہیں کیا کہتا ہے. ایک دن کچھ اور کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں. مطلب ہمارے ساتھ میں درد آ جاتا ہے کبھی کبھی. میں تو جب میں تو ویسے بھی اس کی تقریر سنتی نہیں ہوں کہ کوئی خاص بات نہیں. تو وہ جو جس دن اس کی حکومت چلا گیا تھا وہی تقریر ابھی بھی چل رہا ہے. تو مجھے ایک پروگرام میں ایک ٹاک شو تھا ایک ہمارے جرنلسٹ جو بڑا اچھا سا سینئر ہے اور مطلب کافی انٹیلیجنس صحافی ہے اور بڑا سنسیئر ہے منصور علی خان. اس نے کہا تھا کہ عمران خان کو چاہیے نا کہ ایک جو باتیں سارا ہوتا ہے نا اس کو ٹیپ کرے اور ٹیپ چلائے کیونکہ روزانہ اتنے انرجی اس کو چاہیے بات کرنے کے لیے. خیر یہ تو چلتا جائے گا. دیکھیں گے کہ یہ لانگ مارچ کہاں تک پہنچے گا. اور انہوں نے جو احتجاج کیا تھا عام پاکستان کو گالیاں دیکھ کے ان کو اتنا نیچا دکھایا اور وہ احتجاج بند کر دیا. لوگوں کو ان کا اوقات دکھایا کہ دیکھو جو تم مدینہ کی ریاست کہتے تھے ابھی مدینہ کی ریاست میں گلی کوچوں کو بند نہیں کرتے اور عوام کو تکلیف نہیں دیتے. خیر ان لوگوں نے ان کو ایسا ان کو آئینہ دکھایا جو پی ٹی آئی والوں نے احتجاج بند کر دیا
اور ابھی عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ بیزی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے نومبر میں کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل مہینہ ہے اور بہت اہم ہے. چیف آف آرمی اسٹاف اسی مہینے کو وہ اپوائنٹ کرنا ہے، اور کون بنے گا امت، یہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں چاہیے، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے نا ان کی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان کا حق بنتا ہے، اور وزیر اعظم کے پاس جو کوتا ہے نا اسی کو جو پاور ہے جو اس کو دیا گیا ہے قانون کے حساب سے وہی چوز کرے گا. پتہ نہیں لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا. حکومت جانے اور آرمی جانے، کیونکہ آرمی جو ہے وہ حکومت کے وزیر اعظم کے ہاتھ کے نیچے ہے. سو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو بتانے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. جو آنے والا ہوگا وہ بھی پاکستانی ہے، جو جانے والا ہے وہ بھی پاکستانی ہے. اچھا، آج میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ تھوڑا سا اور ایک پروگرام کرنا چاہتی ہوں، تھوڑا سا انفارمیٹیو ہے. افغانستان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو انفارمیشن دوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پیدا ہوئی ہوں افغانستان کابل سے، اور بیسکلی میں تاجک ہوں. اور میں نے 1982 میں مائیگریٹ کیا تھا ہم افغانستان سے. جس وقت میرا حالات خراب تھا، اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ رشیا نیا تھا، الیکسر ہو چکا تھا. جیسے رشیا آیا ہم موو کر گئے، ہم افغانستان چھوڑ کے ہم پاکستان آئے 1 مہینہ، اور اس کے بعد پھر کیونکہ میرے ابو سعودی عرب میں پہلے سے گئے ہوئے تھے اور ان کا اپنا بزنس تھا، تو انہوں نے پاکستان آ کے 1 مہینے کے اندر ہمیں ہمارے لیے ویزا لے کر آئے، ہم سعودی عرب چلے گئے. تو میرا جو عادی زندگی ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان، اور یہ بھی جو 14 سال ہوا ہے امریکہ میں رہتی ہوں. تو اس طرح کے اس کے بارے میں بھی پروگرام کروں گا کہ ہم کیسے افغانستان سے مائیگریٹ کر کے آئیں. لیکن آج میں چاہتی ہوں نا کہ تھوڑا سا افغانستان کے جو جغرافیائی اور اس کے جو ہسٹری کا ایک سچویشن آپ کو بتا دوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں. افغانستان بیسکلی جو ہے ایک 99.7 مسلمان رہتا ہے افغانستان میں. یعنی اگر آپ دیکھا جائے 100% کاؤنٹ کریں، کیونکہ 0.3 جو ہے نا وہاں پہ ہندو اور سکھ رہتے ہیں. اور وہ ہندو سکھ وہ جو پاکستان اور وہ جو پارٹیشن ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا، تو وہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے پھر پاکستان آئے، پر پاکستان سے افغانستان پر وہیں پہ رہ گئے، ان کے نسلیں وہیں پہ پیدا ہوئے. سو بیسکلی 99.7 افغانستان کا جو وہ ہے مسلمان رہتے ہیں، یعنی 100% رکھے اس کو. اور افغانستان کا جو کیپٹل ہے وہ کابل ہے. اور افغانستان جو ہے چاروں طرف سے پہاڑیوں میں واقع ہے. افغانستان میں کوئی سمندر نہیں ہے. اور افغانستان کا جو پاپولیشن ہے نا وہ 40 ملینز ہے. اور افغانستان میں جو کرنسی ہے وہ افغانی روپیز ہے. اور ایک اور بات افغانستان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان جو ہے سنٹرل ایشیا میں واقع ہے. اور افغانستان میں 34 صوبے ہیں. اور یہاں پہ 40 سے لے کے 59 زبانیں بولے جاتے ہیں. جو آفیشل لینگویج افغانستان میں وہ دری یعنی فارسی اور پشتو ہے. اور یہ جو دری اور پشتو ہے اس میں سے 48 اور 77% بولے جاتے ہیں. یعنی 48 سے لے کے 77% جو ہے افغانستان میں دری یعنی فارسی اور پشتو بولا جاتا ہے. افغانستان کے جو ہمسائے ہیں وہ ہے پاکستان، ایران اور ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، اور ایک چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے وہ چین سے بھی ملتا ہے. اور افغانستان میں زبانیں بھی جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، جس طرح کہ میں نے کہا کہ افغانستان میں ہمارا جو ہمسایہ ہے افغانستان میں ترکمنستان بھی، ازبکستان، تاجکستان. اور افغانستان میں زبانیں جو ہے جیسے کہ میں نے بولا زیادہ تر آفیشل تو وہ ہے فارسی اور پشتو ہے، لیکن ترکمن بھی بولا جاتا ہے، ازبک بھی بولا جاتا ہے. اور قومیں جو افغانستان میں ہیں وہ بھی ہے تاجک یعنی فارسی بولنے والے، پشتون، ہزارہ، ترکمن، ازبک اور پشائی بھی ہے. تو افغانستان کا جو جنوب کا حصہ ہے وہ پاکستان سے ملتا ہے، اور جو شمال ہے، شمال مشرق ہے، وہ جیسے کہ میں نے بولا تاجکستان، ازبکستان اور ترکمنستان وغیرہ سے بولا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک معلومات افغانستان کے بارے میں. اور
جیسے کہ اور افغانستان کا جو تجارت ہے، کیونکہ افغانستان میں سمندر نہیں ہے، تو ہماری جو تجارت کا جو حصہ ہے وہ پاکستان بھی ہے، ایران ہے، برائے زمینی افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، ترکمانستان، ازبکستان اور چائنا سے بھی آتا ہے۔ تو افغانستان کا جو مین بزنس ایریا ہے وہ ہے پاکستان۔ افغانستان جو انڈیا کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ سو پاکستان سے جو انڈیا کا جو بزنس ہوتا ہے یا جو ان کے تجارت ہوتا ہے، پاکستان سے ہو کے پھر افغانستان چلا جاتا ہے۔ دوسری بات، افغانستان کے بارے میں پہلے بھی بتا دیا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے جو پولیٹیکل سچویشن ہے اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اٹس ناٹ اونلی پولیٹیکل، عوام کے ساتھ بھی افغانیوں کا جو ایک رویہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ، ہمیشہ ان کا کبھی اچھا نہیں رہا ہے۔ مطلب وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا افغانستان کے معاملات میں شروع سے انٹرفیئر کر رہے ہیں، حالانکہ پاکستان نے افغانیوں کو ساتھ دیا، 30 لاکھ افغانی کو جگہ دے دیا جب رشیا آئے تھے، اور جب افغانی ہمارے پاکستان کے آئے تھے ان کا کوئی پوچھا نہیں جاتا تھا کہ تمہارے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے۔ وہ بغیر ویزے کے، بغیر شناخت کارڈ تھے کہ وہ پراپرٹی بھی انہوں نے خرید کر لیا، ہر چیز کر لیا، لیکن پاکستان نے کبھی ان کو روکا ٹوکا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں کہ افغانیوں کو کیوں پاکستان اتنی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کی وجہ مجھے پتہ ہے، اور یہ ہے ہندوستان۔ اچھا، افغانستان کا جو تاریخ ہے 60s میں، اور بادشاہت تھا وہاں پہ، محمد ظاہر شاہ ہمارے وہ کنگ تھا، بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اس کا تختہ الٹ گیا، اور اس کا جو کزن تھا محمد داؤد خان، اس نے حکومت لے لیا، اور جو ظاہر شاہ تھا وہ بھاگ گیا، چلا گیا اٹلی۔ اور یہ انقلاب نہیں تھا، یہ ایک کودتا تھا۔ کودتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت کو چینج کر کے دوسرا حکومت، کیونکہ انقلاب تو بہت بڑا ہوتا ہے، انقلاب میں سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، لیکن جو کودتا ہوتا ہے وہ جیسے کہ ایک حکومت کو نکال دو اور دوسری حکومت کو لے آؤ۔ سو یہ جو ظاہر شاہ کا جو کنگ تھا، اس کا حکومت ختم کر دیا گیا۔ یہ اس کے چچا کے لڑکے نے، یعنی اس کے کزن نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ ایک یہ انڈرسٹینڈنگ تھا، یہ کوئی مخالفت اس کے اگینسٹ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک طے کیا تھا، کیونکہ جب ظاہر شاہ جو کنگ تھا اس کے حکومت میں کافی ہمارے جو ملا تھا، کافی وہ خلاف ہو گئے تھے اور مظاہرہ کر رہے تھے، اور یونیورسٹیز بھی جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی مظاہرہ کر رہے تھے، اور اس وجہ سے پھر اس نے سوچا کہ اس سے کہ پہلے کہ کوئی اور آ کے میرے حکومت کو ختم کر دے، میرے بادشاہت کو، کیونکہ زمانے میں کمیونزم بھی افغانستان میں سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ تو اس دونوں فیملی میں، یعنی چچا زاد آپس میں انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں اس کے، انہوں نے ایک ڈرامہ کیا۔ تو جو ظاہر شاہ تھا اس نے اس طرح دکھایا کہ میری حکومت ختم ہو گیا، میں بھاگ گیا، میں اٹلی چلا گیا۔ اور اس کو جو کزن تھا محمد داؤد خان، اس نے جمہوریت کے نام پہ اپنی حکومت اس نے قائم کر دیا۔ یہ جو محمد داؤد خان تھا، ایک زمانے میں یہ قندھار ہمارا کیپٹل ہوا کرتا تھا، اور اس قندھار کے یہ گورنر بھی تھا۔ پھر قندھار کا جو کیپٹل تھا وہ چینج ہو گیا اور اب کابل بن گیا۔ سو جب داؤد خان کا حکومت آیا، اس نے سنبھالا، اور اس کے بعد اس وقت بھی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کمیونزم سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ پھر ایک انقلاب آیا، اور یہ تھا انقلاب، کمیونزم انقلاب۔ پھر داؤد خان کا جو وہ تھا حکومت تھا وہ ختم ہو گیا، وہ سارے قتل ہو گئے، سارے بیچارے فوت ہو گئے، ان کے سارے خاندان ایک بھی نہیں بچا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ان کی ایک نواسی تھی، وہ میرے کلس فیلو تھی، تو مجھے یاد ہے وہ بیچارہ بھی مر گئے اسی رات جو ان کے حکومت ختم کر دیا گیا تھا۔ اور جو داؤد خان تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کمیونزم کی حکومت جو آنے والا ہے میں تسلیم نہیں کروں گا، میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اور وہ خود اور اس کے بھائی اور ان کے جو باقی فیملی تھے، جو پریزنسی تھی، ان کے اندر انہیں کمیونزم جو آرمی ان کے خلاف ہو گئے تھے، انہوں نے خود مقابلہ کر دیا، اور ایون ان کے ایک بھی فیملی نہیں بچا۔
ایون مجھے یاد ہے کہ ان کے 6 ماہ کا جو ایک بچی تھی وہ بھی انہی جو لڑائی ہو گیا تھا کمیونسٹوں کے ساتھ، جو کہہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو تسلیم نہیں کروں گا، چاہے میری حکومت بھی چلے جائے، چاہے میرے جان بھی، تو بچی بھی بیچاری فوت ہو گئی. تو یعنی شاہی خاندان اور داؤد خان کا جو خاندان تھا کوئی نہیں بچا. پھر اس کے بعد کمیونزم آیا، کمیونزم کے بعد کمیونزم میں بھی، پھر کمیونزم کے بعد جو طالبان آیا، جو مجاہدین آیا، پھر مجاہدین کو ضیاء الحق نے جگہ دے دیا. ایک ہی ہمارے مجاہد تھا جو گلبدین حکمتیار، یہ بیسیکلی ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور یہ کمیونزم حکومت کے خلاف ہو گیا، پھر یہ بھاگ گیا، پھر پاکستان آیا، پھر ضیاء الحق نے ان کو جگہ دے دیا. تو یہ بیسیکلی پہلے جو مجاہد کا جو ایک گروپ تھا، جو پارٹی تھا، وہ صرف گلبدین حکمتیار تھا. لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اور بھی گروپس بن گیا، اور ضیاء الحق ان کے ساتھ مدد کیا. پر امریکہ نے اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے اس کی پلاننگ تھا کہ رشیا کو نیچے دکھانے کے لیے. بہت بڑا قصہ ہے، آپ کے ساتھ میں قسطوں میں شیئر کروں گی، کیونکہ مجھے کافی انفارمیشن ہے اور مجھے کافی پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں، تو آپ کو انفارمیشن دوں گی. خیر، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہمارے پاس ہمارے کنگ بھی تھا، اور اس کے بعد جو اس کے کزن آیا، پھر کمیونزم آیا، پھر مجاہدین، پھر طالبان، پھر یہ جو احمد کرزائی کا حکومت آیا جو امپورٹڈ بندہ تھا امریکہ کا، پھر اشرف غنی. یہ سارے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اچھا ریلیشن کا کبھی انہوں نے وہ نہیں کیا، سوچا نہیں ہے. اور یہ شروع سے ان کا جو جھکاؤ تھا انڈیا کے ساتھ تھا، اور انڈیا یہاں پہ پلے گیم کر رہا تھا کہ تاکہ پاکستان افغانستان کے تعلقات اچھا نہ رہے. اور یہ جو آخری 2 پریزیڈنٹ تھا جو خود بنے ہوئے تھے اور امریکہ سے امپورٹڈ تھے، یہ جیسے میں نے کہا احمد کرزائی اور یہ اشرف غنی، ان کا سارے جھکاؤ جو تھا انڈیا کے ساتھ تھا. ان کا پتہ کہ یہ بھی کر رہے تھے کہ جب یہ کوئی ان کا دورہ ہوتا تھا انڈیا میں، پہلے انڈیا جاتے تھے، اس کے بعد پاکستان کا دورہ کرتے. جب بھی انڈیا جاتے تھے تو پریس کانفرنس کرتے تھے اور پاکستان کے خلاف بولتے تھے، اور جب وہاں سے ان کا دورہ ختم ہوتا تھا پھر پاکستان آ جاتے تھے، تو پھر پاکستان میں بیٹھ کے کہتا نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، پاکستان تو بڑا ہمارا اچھا دوست ہے. یہ منافقت ان کو سکھایا گیا تھا انڈیا والوں نے، اور انڈیا نے بڑا اچھا پلے گیم کیا ڈیورنگ کمیونزم. اس کے بعد پھر جب مجاہدین آیا، مجاہدین کے بعد لیکن طالبان کا جو پہلے حکومت تھا، انڈیا تھوڑا پیچھے چلے گئے. جب طالبان کا جب پہلا حکومت آیا، جب وہ ختم ہو گیا، جب یہ احمد کرزائی بنا اور یہ جو اشرف غنی، یہ سارے نے پھر انڈیا کے ساتھ پھر دوبارہ ریلیشن کر دیا. تجارت بھی ہوتا تھا، ان کے ریسٹورانٹ بھی کابل میں کھولے تھے انہوں نے. سارا ان کا جو کپڑوں کا جو بوتیکس تھا، شاپس تھا، سارے کابل میں پھیل گئے تھے. اور ان کے جو ایمبیسیز تھے سب اوپن ہو گیا تھا دوسرے شہروں پہ. ان کے قونصل گری بھی تھا، بڑا انڈیا کا بڑا پاور بیچ میں تھا. لیکن ابھی جو دوسرے ٹائم دوبارہ طالبان آیا، اور یہ بھی پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ان کو حکومت ملا. ابھی یہ بھی پاکستان کو آ کے دکھا رہا ہے، اور ان کے جھکاؤ بھی آہستہ آہستہ انڈیا کی طرف جا رہا ہے. اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ہمارے داخلی معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، لیکن پاکستان انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ ایک مینٹلٹی ہوتا ہے، جیسے کہ اگر آپ برین واش ہو جاتے ہو تو آپ کے سوچنا اور سمجھنے کی طاقت آپ سے ختم ہو جاتی. جیسے کہ ہمارے آج کل یہ جو پی ٹی آئی کا جو فالوورز ہیں، جو یوٹیوب میں اور سوشل میڈیا میں حکومت کے خلاف بولے جا رہے ہیں، ہمارے آرمی کے خلاف، یہ سارے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور سوچنے کی طاقت ان سے چھین لیا ہے. اسی طرح افغانیوں کے ساتھ اس طرح ہے، وہ سوچتے نہیں کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے. بس ان کا جھکاؤ جو ہے نا، وہ پتہ کہ ان کی ایک مینٹلٹی ہے کہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا ہمارے داخلی معاملات میں وہ مداخلت نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے ملک کی ترقی میں کافی انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے. جیسے کہ کابل میں انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہے اور بڑا کچھ کیا ہندوستان نے کابل میں. تو افغانی اس کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو انڈیا والوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا. تو انڈیا اچھے مذہب کے لحاظ سے نہیں کہ وہ ہندوؤں کو ان کے جو مذہب ہے اس کو فالو کرتے ہیں یا اس کو پسند کرتے، نہیں، وہ پولیٹیکل وے سے، وہ پولیٹیکل وے سے یعنی سیاست کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا پاکستان سے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. لیکن میں ایک بذات افغانی، کیونکہ میں افغانی بھی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ سچویشن کس طرح چل رہا ہے.
اور کون ہے جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے، اور وہ صرف ہندوستان ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف ہندوستان. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہندوستان تو افغانستان کے باردر بھی نہیں ملتا، تو تم کس منہ سے اب آ کے افغانستان میں اپنی طاقت جمانا چاہتے ہو؟ تمہیں جو بھی کرنا ہوگا تم نے پاکستان سے ہو کے افغانستان میں جانا ہے، اور ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے. لیکن یہ منافق قوم انڈین اس قدر یہ منافق ہے کہ کسی بھی لمحے سے پاکستان کو پیچھے دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ہر جگہ پہ انہوں نے منہ مارنا ہوتا ہے. پتہ نہیں اپنے آپ کو یہ سمجھتے. پہلے جا کے اپنے حالات دیکھو، انڈیا کا حالات اتنا اچھا تو نہیں ہے. پاپولیشن کہاں تک پہنچ گیا، ان کے مہنگائی، ان کے جو اکانومی ہے کہاں تک پہنچ گئی، جرائم کتنے ہیں، ان کے جو کرائم ہیں، ان کی عورتوں جو ہیں، کتنی مسئلے ہیں ہندوستان میں. پہلے اب یہ اپنی مسائل کو چھوڑ کے دوسروں کے مسائل کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور میں تو اپنی پاکستانی گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ یہ جو مسئلے ہو رہا ہیں، جو انڈیا کافی اپنی پاور جمانا چاہتا ہے افغانستان میں، ہمارے جو وزارت خارجہ ہے اور فارن آفس ہے اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہے، ان کو توجہ دینا چاہیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی اچھا ہونا چاہیے. افغانستان کو ہمیشہ ان کے معاملات طے کریں تاکہ وہ ہمارے طرف وہ زیادہ جھکاؤ کریں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ بڑا ہیلپ کیا. ہم نے جب آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ جب افغانیوں پاکستان میں آئے تو پاکستانیوں نے کبھی بھی ان کے سامنے رکاوٹ نہیں کر دیا کہ تمہارے پاس شناخت کارڈ نہیں، تمہارے پاس آئی ڈی نہیں ہے، تم کیسے آئے ہو، تمہارے پاس ویزا نہیں ہے. انہوں نے شناخت کارڈ بھی پاکستانی لے لیا، انہوں نے جائیدادیں بنا لیا، شادیاں بھی کی، لیکن پاکستانی نے کبھی نہیں کہا. لیکن آج کل افغانیوں جو ہے نا، زیادہ تر وہ ابھی ان کے جو جھکاؤ ہے ترکیہ کی طرف ہے کہ ترکیہ جانا چاہیے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ترکیہ جانے کے لیے جس طرح پاکستان میں افغانیوں کے لیے آنا اتنا آسان ہے، ترکی جانے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. ان کو پہلے جانا پڑے گا. جو لوگ جیسے کہ بغیر ویزے کے جانا چاہتے ہیں اللیگل، ان کو جانا پڑے گا ایران، اور ایران سے پھر وہ بارڈر کراس کر کے اللیگل انہوں نے ترکی جانا ہے. اچھا، ترکی میں جا کے جب وہ پکڑے جاتے تو ان کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں. پاکستان نے کہتے کبھی ان کو جب پکڑا، کبھی کسی کو پکڑا تو نہیں، خیر کبھی کسی افغانی کو دیکھا ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا دکھاؤ مجھے تمہارے پاس شناخت کارڈ ہے کہ نہیں ہے، کبھی نہیں کہا. لیکن یہ افغانی اتنے احسان فراموش ہے. ابھی یہ جب ترکی میں جاتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں، جب ان کو وہ ڈیپورٹ کرتے ہیں، ایران کی ان کا حالات اتنا خراب ہے. ایران میں جب یہ لوگ جاتے ہیں نا کام کرنے کے لیے، اتنی ان کا برا حالات ہے. میں آپ لوگوں کو کیا بتا دوں. میں ان کا ایسا ہے جو مرنے والے ہیں، کیونکہ ایران جو ہے نا، ایرانی جو ان کو پسند نہیں کرتے کہ افغانی جو ہے کافی ہمارے ملک میں آ گئے. ان کو پتہ ہے کہ افغانیوں نے جو کارنامہ کیا پاکستان میں، جو پاکستان کی قدر نہیں کیا. ابھی وہ اتنی ان کا جھکاؤ، کیونکہ طالبان آیا ہے تو ان کا جو رہن سہن ہے، کیونکہ ابھی برقع پہننا پڑے گا اور حجاب کرنا ہے عورتوں کے لیے، وہ کام نہیں ہے. تو ابھی لوگ بھاگے جا رہے ہیں اور ایران کی طرف جاتے ہیں. اور ایران کو وہاں پہ بھی جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایران کراس کر کے رکی جائے بارڈر پہ، یا تو ایرانی پولیس ان کو اوپر فائر کر دیتے، یا وہاں پہ کوئی چھوڑ ڈاکو ہوتے ہیں، ڈاکو ان کو پکڑ کے ان کو پیسہ لے کے ان کو قتل بھی کر دیتے، یا چھوڑ دیتے یا قتل کر دیتے. دیکھیے آپ کتنی فرق ہے افغانیوں کا ایران میں جانا اور ترکی میں جانا، کتنا فرق ہے پاکستان میں آنا. پاکستان کے لیے کتنی فیسلٹیز ہے. تو اللہ کرے یہ جو میں نے آپ کو انفارمیشن دے دیا آپ کے لیے پسند آ گیا ہوگا، بور نہیں ہوگا. اور بھی میں افغانستان کی سیاست کے بارے میں آہستہ آہستہ، کیونکہ بہت بڑا ہسٹری ہے افغانستان کی سیاست میں. ایک بات بتا دوں کہ افغانستان کے جو سچویشن حالات ہیں نا، ہر ملک نے اپنی حصہ ڈال دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر ملک جو افغانستان کا جو نیبر کنٹری ہے، انہوں نے ان کے حالات کو ابھی جو آج کل افغانی فیس کر رہے ہیں نا، سب نے اپنی حصہ ڈالا. اس کے بارے میں بات کروں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ، پروگرام کروں گی تھوڑا سا، کیونکہ ہسٹری بہت زیادہ ہے. تو ابھی آج بھی یہ میرا جو ویڈیو کافی لمبا ہو گیا. آپ لوگ دعا کریں سنڈے کے لیے جو اتوار آنے والا ہے پاکستان کے لیے. اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے اور جیت کے دکھائیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہا تو اگر نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، ہر جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے. اور ہم اپنی ٹیم کو پھر بھی سپورٹ کریں گے. لیکن اگر اچھا کھیلیں گے، اگر اس میں جیت نہ ہو، اللہ نہ کرے، لیکن اگر اچھا کھیلیں گے تو ہم سپورٹ کریں. اگر نہیں منہ اٹھا کے آنکھیں بند کر کے اور
کیا کہتے ہیں وہ رسپانسبلٹی نہیں دکھا کے پر ہم نے سپورٹ نہیں کریں گے. تو آپ میری ولاگ کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اپنی جو آپ کی رائے ہے وہ مجھے آپ آگاہ کر دیجیے گا. آج کے لیے اتنے ہی. اللہ حافظ.